बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे जो आपस में इंटरट्वाइंड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। मुद्दा है इमरान खान साहब की रिहाई का, और अब इमरान खान साहब की उस रिहाई से पहले जो बातें सामने आ रही हैं, जो मुतनाज़ा किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं और मुतज़ाद किस्म की इतलात आ रही हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और उस हवाले से ये दावा तो किया जा रहा है कि वो बखैर आफ़ियत हैं। हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने भी आज बाकायदा तौर पर अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया है, और अब से कुछ देर कबल गैस लीकेज की भी वहाँ से इतलात आई हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन असल चीज़ जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में ज़ेर बहस है, वो नवाज़ शरीफ साहब की गुज़िश्ता रोज़ की टॉक है, जो एक तवील अरसा के बाद उन्होंने खामोशी तोड़ी है। और ये खामोशी उस वक्त तोड़ी है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक तवील अरसा के बाद पार्लिमान के अंदर सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है, यानी जो इन्हिसार पहले उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे था वो ख़त्म हो चुका है। और क्या इस इन्हिसार ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब भी अब मंजर आम पर आए हैं और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, इस सब के ऊपर आज हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो इस बात पर रोशनी डालिएगा कि मौजूदा हालात में जो एक कशीदगी हमें नज़र आ रही है रियासत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुस्लिम लीग नून का अपना एक किरदार है, इस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार है, आप इन सब चीज़ों को किस तरफ जाता देख रहे हैं? क्या आपको मंजरनामे पर कहीं दूर दूर तक इमरान खान साहब की रिहाई नज़र आ रही है, मुमकिन नज़र आ रही है? क्योंकि बहुत से लोग जोड़ रहे हैं इसको नवाज शरीफ साहब के गुज़िश्ता रोज़ की उस टॉक के साथ भी। मुझे ये लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये गलत फहमी है कि वो मौजूदा जो उसकी पॉलिसी है पीटीआई और इमरान खान के बारे में, अगर उस पर कारबंद रहती है तो वो शायद पीटीआई को सियासी तौर पे मज़ीद कमज़ोर कर देंगे। और शायद अल्टीमेटली उनका टारगेट ये है कि पीटीआई को वो बिल्कुल बतौर एक सियासी जमात अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको इंतखाबी अमल की हद तक वो गैर फ़ाल कर देंगे या मफलूज कर देंगे। अभी तक जितने भी कार्रवाइयाँ और इक़दामात हुए हैं उससे तो यही लग रहा है। और उसके बाद जब पीटीआई इंतखाबी तौर पर और सियासी तौर पे गैर फ़ाल हो जाएगी और मफलूज हो जाएगी, तो फिर जो है वो इमरान खान के साथ फिर उस वक्त एक राब्ता किया जा सकता है, मुज़ाकराती अमल किया जा सकता है, जिसमें उनको कुछ चॉइसेस दी जाएंगी। और फिर वो ये तवक्को कर रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वही बात मान लेंगे जो शायद इस वक्त वो इसलिए नहीं मान रहे कि इमरान खान अभी भी ये शायद समझते हैं कि पीटीआई जो है एक बड़ी ताकतवर जमात है और एक पॉपुलर सपोर्ट है उसके साथ। मगर इसमें सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई का जो अगर वजूद है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की वजह से है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि पंजाब में पीटीआई पॉपुलर होते हुए भी वहाँ पे अमली तौर पे बतौर एक सियासी जमात पंजाब में उसकी जो प्रेजेंस है वो नज़र नहीं आ रही। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हाल ही में जो मामलात आपने देखा कि हरीपुर में भी जो इलेक्शंस हुए और उसके जो नताइज आए, और लाहौर में जो इलेक्शंस हुए और नताइज आए, मुझे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर कोशिश है कि इमरान खान को भी और पीटीआई के कारकुनों को भी ये बावर कराया जाए कि पीटीआई बतौर एक सियासी जमात अब उतनी मौसर नहीं जितनी हो सकती थी। और अब नवाज शरीफ साहब जो सामने आए हैं वो भी शायद इसी मैं समझता हूँ कि एक किस्म का तासुर लेके वो सामने आए हैं कि शायद ये एक अच्छा मौका है कि हम पीटीआई को सियासी तौर पे मज़ीद कमज़ोर करें। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनमें उन्होंने यही तासुर देने की कोशिश की कि वो जो एक किसी की मकबूलियत का जो एक इमेज था वो अब ख़त्म हो चुका है और लोग जो हैं उनके ज़हनों में ख़त्म हो चुका है। और मुझे ये भी लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद अपने आप को सामने सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक नहीं रखेंगे, वो इसके बाद भी थोड़ा सा फ़ाल होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी नून लीग जैसी हुक्मरान जमातों को ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ
یا اپوزیشن کے حوالے سے جو ہے کچھ رابطے کر رہی ہے یا معاملات کرنا چاہتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک دم سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ عمران خان کو لانے والوں سے زیادہ عمران خان سے زیادہ اس کو لانے والے جو ہیں وہ بڑے مجرم ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی یہ خواہش ہے یا ان کا یہ پیغام ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب جنرل باجوہ کے خلاف بھی اگر کچھ کارروائی ہوگی تو تب جا کے میرے خیال میں سیاسی طور پہ نون لیگ کا ایک دفعہ پھر وہ نون لیگ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں بحال ہوگی سیاسی طور پہ. مگر جنرل باجوہ کے خلاف تو ناممکن ہے ایسی کوئی چیز بھی ہو. وہی جنرل باجوہ ہیں جنہوں نے دوبارہ ان کو اقتدار سونپا. عمران خان کو باہر نکالنے والے بھی تو جنرل باجوہ ہی تھے. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے پیچھے بھی وہی تھے. تو کیسے ان کے ساتھ تو عملی طور پہ تو آپ دیکھ لینا کہ عمران خان کو اور نواز شریف دونوں کو لانے والے جنرل باجوہ ہی تھے. یہ اور بات ہے کہ دونوں کے ساتھ ہاتھ بھی جنرل باجوہ نے کیا. چلیں ثاقب بشیر صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کیونکہ اڈیالہ جیل میں ہونے والے جو ٹرائل ہیں ان پر بھی آپ کی کافی نظر ہے، ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے، آج توشہ خانہ 2 کیس کی بھی سماعت مؤخر کر دی گئی ہے، آپ کو اس سب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جو ایک طویل خاموشی ہے، عمران خان صاحب کا رابطہ نہیں ہو رہا باہر اور باہر والوں کا اندر نہیں ہو رہا. اول تو وہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی اب مختلف کلیمز کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کوئی ڈسٹ سیٹل بھی ہو سکتی ہے جو اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ایکٹیو موڈ میں آ رہے ہیں؟ ایک تو میرا خیال ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کی جو طاقت ہے یا پروٹیسٹ جو وہ کر رہے تھے 1 سال قبل، اس وقت کیا صورتحال تھی، آج کیا صورتحال ہے، تب عدالتوں کی کیا سچویشن تھی، کتنے آزادی جب وہ عدالتوں کے پاس تھی اور اب کتنی ہے، تب جو ہے وہ ریلیف ملنے کے کتنے امکانات تھے، اب جو ہے وہ کتنے ہیں. تو اس سارے سینیریو کا اگر احاطہ اگر عدالتوں سے ہم شروع کریں تو میرا خیال ہے جو ہے وہ عدالتوں کے لحاظ سے تو سمپل، جو میں ہمیشہ سے مثال دے رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف ایک کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس میں ایک بشرا بی بی جو ہے جن کو سزا ہوئی ہے، ان کی سزا کے خلاف مرکزی کیس تو نہیں لگ رہا، ان کی ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن بھی نہیں لگ رہی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدالتوں کی حالت کیا ہے. اور پھر جو یہ ناظرین کی آسانی کے لیے بتا دیں کہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست بیسیکلی ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے مقدمہ جلد سنا جائے. اس میں درخواست بھی نہیں سنی جائے. وہ درخواست 4 نومبر کو دائر ہوئی تھی آج تک، اور منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے جو درخواستیں دائر ہوتی ہیں وہ تھرسڈے کو لگا کرتی ہیں ہائی کورٹ میں، اور 4 ہفتے ہو گئے ہیں، آج بھی تھرسڈے تھا، آج بھی نہیں لگا. اور اس کے برعکس جسٹس جہانگیری جس کو نظام ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ان کے خلاف 25 نومبر کو کیس لگا تھا، اور پتہ نہیں کب 26 نومبر کو ارلی ہیئرنگ دائر ہوئی، اور 27 نومبر آج فکس تھی، اور اس کے فکس ہونے سے پہلے وہ کیس فکس ہو گیا 1 دسمبر کو. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نظام کو جس کیس کا فیصلہ نہیں چاہیے وہ کیس ہی نہیں لگے گا، جس کیس میں نظام دین کو فیصلہ چاہیے وہ کیس جلد از جلد لگے گا، ہر روز لگے گا، ہر تیسرے دن لگے گا. تو اس سے آپ عدالتیں پھر توشہ خانہ 2 کیس سہولت کاری ہے نا جو بیسیکلی کہی جاتی ہے کہ ہو رہی ہے عدالتوں جی ہو رہی ہے. اور میں ایک سن رہا تھا، ہمارے سینئر رپورٹرز ہیں وہ بات کر رہے تھے، وہ اعجاز الیحسن کی، وہ مانیٹرنگ جج ہوتے تھے، پھر ثاقب نثار کا دور تھا، پاناما تھا، سب کچھ یس آف کورس ہم بات کرتے تھے، اور وہ سارا نظام تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو اب ہو رہا ہے اس پہ بہت اس لحاظ سے کم بات. اب دیکھیں آپ، ایک توشہ خانہ کیس ہے، توشہ خانہ میں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جج صاحب نے ریٹن آرڈر کیا کہ جس دن تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اب روزانہ سماعت ہوا کرے گی، اور 3:30 کے بعد بھی اڈیالہ جیل میں سماعتیں وہ چلاتے رہے کہ کیونکہ ہم نے آرڈر کیا ہوگا، ہم نے کیس کنکلوڈ کرنا ہے. 16 اکتوبر کو اچانک سماعت ملتوی ہوتی ہے 29 اکتوبر تک. سارے حیران ہو جاتے ہیں وہاں پہ وکیل دونوں طرف کے کہ یہ ہو کیا گیا ہے کہ روزانہ کیس چل رہا تھا اور اچانک جو ہے وہ 29 سے چلا گیا ہے. اور 29 کے بعد 29 کو اڈیالہ جیل میں ہیئرنگ نہیں ہوتی بلکہ G11 جوڈیشل کمپلیکس سے ہی 27 نومبر کی یعنی کہ آج کی تاریخ ڈال دی جاتی ہے. اور آج کیس لگنا تھا، کل شام کو خبر آئی جی اڈیالہ جیل میں ہیئرنگ نہیں ہوگی، اب 20 دسمبر کو، مطلب 16 اکتوبر سے ڈائریکٹ 20 دسمبر درمیان میں کوئی ہیئرنگ ہی نہیں. کورٹ نے خود آرڈر کیا. مطلب کہنے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ عدالتیں جس لیول پر پہنچ گئی ہیں. پھر عدالتوں کی جو آرڈرز ہیں
عدالتوں کو از خود بھی نہیں ہے. اب ججز جو ہیں ان کو تنخواہوں سے غرض ہے. ججز کو یہ غرض ہے کہ کتنا بڑا چیف جسٹس ہاؤس ہے, ان کا کتنا بڑا رہن سہن ہے. اب آئینی عدالت کے ججز کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کو یہ خبر ہے کہ جوڈیشل کالونی میں کے علاوہ ان کو بڑے بڑے گھر اسلام آباد میں دے دیے گئے, کیونکہ بہت بڑے وہ آئینی دماغ ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو بڑے بڑے گھر دے دیے گئے. ان کو یہ ان کو اختیار سے نہیں, ان کو یہ نہیں ہے کہ ہمارا جوڈیشل اختیار اگر اس پہ ہم آرڈر کریں گے اس پر عمل نہیں ہوگا تو اس کی کتنی بے توقیری ہے, کتنا عوام میں جو عدم اعتماد پھیلتا ہے, عوام کا پھر وہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تھا اس نے 24 مارچ کو یہ آرڈر کیا تھا کہ عمران خان, اور وہ کنسنٹ آرڈر تھا, ایسا آرڈر نہیں تھا ون سائیڈڈ کنسنٹ. جوڈیشل جو اڈیالہ جیل کے جو حکام ہیں ان کی مرضی سے وہ آرڈر پاس ہوا تھا کہ منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں ہوا کریں گی. اس میں نہ منگل کو ملاقات ہو رہی ہے نہ جمعرات کو ملاقات ہو رہی ہے. اور عدالت میں آج بھی کوئی درجن پٹیشنز اپریل سے پڑی ہوئی ہیں, کنٹیمپٹ پٹیشنز. آج تک جسٹس ڈوگر ان کی عدالت جو ہے وہ فکس ہی نہیں کر رہی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک تو عدالتوں کی بے توقیری ہو رہی ہے, عدالتیں پتہ نہیں کیسے چل رہی ہیں, اور دوسری بات اس بے توقیری کو وہ فیل بھی نہیں کر رہی. تو اس لیے عدالت جو جوڈیشری والا چیپٹر ہے یہ تو کلوز ہے. جن ججز میں نے فیل کیا وہ تو مستعفی ہو کے چلے جی جی جوڈیشری والا چیپٹر کلوز ہے. آپ نے عمران خان کی رہائی کے متعلق پوچھا تو میں ایز اے کورٹ رپورٹر کہتا ہوں جوڈیشری کے راستے عمران خان ہمیشہ کہتے تھے, اور ہم بھی یہ ایک وقت تک سمجھتے تھے کہ فلاں کیس اتنا مضبوط ہے, وہ اس میں میرٹ نہیں ہے, اس میں فلاں ثبوت نہیں ہے, پروسیکیوشن نے کیس ٹھیک نہیں بنایا, فلاں کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, سب کچھ ہے. وہ فائلیں کھولیں گی تو فائلوں پہ فیصلہ ہوگا, فائلیں کھولی نہیں رہی. اس لیے میری نزدیک جوڈیشری کا چیپٹر کلوز ہے. جہاں تک رہی بات پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سٹرگل کی, پی ٹی آئی 24 نومبر یا 26 نومبر 2024 سے آج 27 نومبر 2025 کو کمزور فوٹنگ پہ کھڑی ہوئی ہے. اس دن 24 نومبر کو ان کو آفر ہوئی تھی کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں, ہم 15 دنوں میں عمران خان کو رہا کر دیں گے. رات 11:30 بجے اڈیالہ جیل کھلی تھی, وہاں پہ میسیجز جو ہے وہ پہنچائے گئے تھے, لیکن جو کچھ 26 نومبر کو ہوا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو چیزیں اس وقت چل رہی تھیں, جتنی آفرز آ رہی تھیں, جتنا پریشر, جتنی پینک, اسٹرانگ فوٹنگ تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. اس کی ایک وجہ آپ عملی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی نے ایک سال میں صرف خیبر پختونخوا میں, کیونکہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ, انہوں نے چلیں وزیر اعلیٰ لگا دیا. ایک ان کی یہ کامیابی ہے کہ ان کے ایم پی ایز نہیں ٹوٹے خیبر پختونخوا میں. باقی کوئی پولیٹیکلی پنجاب, اسلام آباد, راول پنڈی کچھ بھی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی آج کمزور ہوئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. صرف آپ خیبر پختونخوا میں کوئی جلسہ کر لینا تو کچھ نہیں. تو اگر یہ آپ کہیں کہ ان کی رہائی اس کے ذریعے سے آئے گی, مجھے تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا. اور آخری صرف میں بات کروں گا کہ جو علیمہ خانم, ان کی جو فیملی ہے, ان کا جو درد ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بھائی ہیں ان کے عمران خان. ہمارے لیے تو سابق پرائم منسٹر ہیں, ایک پولیٹیشین ہیں, لیکن ان کے لیے بھائی بھی ہیں. تو یہ ان کو کریڈٹ دینا ہوگا. یہ پی ٹی آئی نے بھی انیشیٹ نہیں کیا کہ وہ بہنیں بیچاری آتی ہیں منگل کے دن, وہ بیٹھ جاتی ہیں کہ چلیں ہو سکتا ہے اس سے پریشر بن جائے. تو رات 12 بجے تک ایک انہوں نے مومنٹم کریٹ کیا, ایک نئی چیز ڈالی ہے جس کو سہیل خان آفریدی نے بھی آج جو ہے وہ ٹچ کیا ہے. بالکل سہیل خان آفریدی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ آج آئے ہیں اڈیالہ جیل میں, اور آج غالباً 8ویں دفعہ سر آئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے اندر, جسے ہم ایک جمہوری ملک کہتے ہیں اور یہاں پر جمہوری حکومت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. حالت یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم قید ہے, 2 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے, اور اسی سابق وزیر اعظم کی پارٹی کا ایک وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا, وہ 8 مرتبہ اڈیالہ جیل چکر لگا چکا ہے. اس روز جو متعین ہے عدالت کی جانب سے ملاقات کے لیے, یا تو ان پر کوئی مقدمہ ہو یا تو یہ خود کنوکٹ ہوں, چلے ٹھیک ہے آپ نہ کرائیں ملاقات, ان کی بہنوں سے آپ ملاقات نہیں کروا رہے. اب وہ آ رہے ہیں, آج 8ویں دفعہ وہ آئے ہیں. اور آج میں دیکھ رہا تھا جب وہ مکالمہ ہو رہا تھا وہاں پر, پہلے تو اب حالت یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کو کھڑا کر دیا گیا, اس کے سامنے ایک ایس ایچ او کو, اور وہ ایس ایچ او کے ساتھ اپنا جو فرسٹریشن ہے, اپنا غصہ ہے وہ نکال رہے ہیں. ایس ایچ او صاحب آگے مطمئن ہو کر کھڑے ہیں, سن رہے ہیں ان کی بات تسلی کے ساتھ. پھر ایک ناکہ عبور کر کے دوسرے ناکے پہ پہنچتے ہیں تو تھوڑے سے سینئر لیول کے آفیشلز آ جاتے ہیں پولیس کے, پھر ان کے ساتھ وہ اپنا جو درد ہے وہ شیئر کرتے ہیں, اور پھر ایونچولی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہی دھرنا دیں گے جب تک ہماری ملاقات نہیں کروائی جائے گی. ابھی تک یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ دھرنا جب تک شاید ہماری ویڈیو کنکلوڈ ہو, دھرنا بھی کنکلوڈ ہو جائے, یا پھر رات گئے تک وہ جاری رہتا ہے. اس میں آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا یہ جو پالیسی ہے
کیونکہ آپ نے ایک بات کل بھی کہی تھی، آج بھی کہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب تک ملک گیر نہیں، کم از کم صوبائی سطح پر ہی ایک بڑا احتجاج نہیں کرتی، پہیا جام ہڑتال ٹائپ نہیں کرتی، جیسا کہ کشمیر نے آپ نے مثال دی ہے، تو اس طرف تو بھی پی ٹی آئی نہیں جا رہی. یہ جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں جنہیں بیبی سٹیپس کہا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کارآمد ہوں گے، مؤثر ہوں گے؟ دیکھیں عدیل، بات یہ ہے کہ شریفوں کے لیے تو آنکھ کا اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، مگر جب بات بدماشوں کی ہو تو پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس وقت رات کے اس پہر اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کے بیٹھا 3 ہوا ہے. گھنٹے ہو چکے ہیں. یہ بے عزتی جو ہے، یہ کوئی سہیل آفریدی یا عمران خان کی بے عزتی نہیں ہے. یہ سب سے پہلے تو بے عزتی ہے 4 کروڑ لوگوں کی جو خیبر پختونخوا کے ووٹر ہیں، جنہوں نے یہ منتخب وزیر اعلیٰ کیا ہے. یہ بے عزتی جو ہے سہیل آفریدی کی نہیں ہے، یہ بے عزتی اس خاتون پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی ہے جو خود کو وزیر اعلیٰ کہتی ہے، اور آج اس کے صوبے میں، اس کے ایک شہر میں ایک ساتھ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بے عزتی اس وزارت اعلیٰ کے عہدے کی ہے، اس آفس کی ہے جس پہ مریم نواز بڑے فخر سے آج اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کہتی ہیں. تو یہ بے عزتی مریم نواز کی بھی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ اس طرح کی بے عزتی کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو جینوئنلی شریف ہونا بہت ضروری ہے. یہ بے عزتی مراد علی شاہ کی بھی ہے جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے. یہ بے عزتی سرفراز بگٹی کی بھی ہے جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے. ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس سڑک پہ دھرنا دے کے بیٹھا ہے، اور وہ کوئی آپ سے حکومت نہیں مانگ رہا، وہ آپ سے کوئی صوبہ نہیں مانگ رہا، وہ آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے سیاسی جو لیڈر ہے، جو قائد ہیں، اس سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دی جائے. اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ عمران خان کوئی دہشت گرد نہیں ہے، کوئی بھارتی جاسوس نہیں ہے. عمران خان ایک سیاستدان ہے، ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے. سہیل آفریدی بھی کوئی دہشت گرد یا جاسوس نہیں ہے بھارت کا کہ جس کو آپ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی پہلی بار ایسے نہیں ہوگا. مجھے تو افسوس ہے اس 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم پہ بھی کہ اس نے ایک لفظ نہیں بولا اپنے اس پریس کانفرنس کے اندر کہ جو عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے جو اس وقت ملک میں کشیدگی چل رہی ہے، ایک جملہ نہیں بولا گیا نواز شریف کے منہ سے نکلا کہ کیا یہ ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ ساری صورتحال کے اندر آپ جو مرضی کر لیں بطور ایک سیاستدان اور بطور سیاسی جماعت، میں ثاقب بشیر کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ آج دیکھیں 26 نومبر تھا نا، تو آج چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بیرسٹر گور علی کو بھی بتانا چاہیے تھا کہ جو 1 سال پہلے انہوں نے 26 نومبر کی ہلاکتوں پہ استغاثہ دائر کیا تھا، کیا وجہ ہے کہ بیرسٹر گور علی خان آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی اس اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہو کے اپنا بیان تک نہیں ریکارڈ کرا رہے؟ کیوں نہیں ریکارڈ کرا رہے؟ اس کا جواب چیئرمین پی ٹی آئی کو دینا چاہیے، بیرسٹر گور علی کو دینا چاہیے. مگر اس سب کے باوجود میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو، اس ملک میں سیاسی جماعتوں کی سیاسی غلطیوں کو بنیاد بنا کے ہم ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کو کا جواز نہیں پیدا کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی غلطیوں کا نتیجہ نہیں ہوتی. ہماری تاریخ ہے 78 سالہ تاریخ کی کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں تھیں، سیاستدان تھے، ان کی 1000 کمزوریاں ہوں گی، مگر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سیاسی حکمت عملی، سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں، سیاسی لیڈروں کی کمزوریاں یا ان کی ایون کرپشن جو ہے، یہ کبھی بھی وجہ نہیں بنی آمریت کا یا مارشل لا لگنے کا. جب بھی اس ملک میں مارشل لا لگا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک مفاد تھا. ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اقتدار کی بھوک تھی، وہ کوئی سیاستدانوں کی کمزوری نہیں تھی، اور خاص کر نواز شریف جیسے اور ایسے دیگر سیاستدانوں کی جن کو سیاست میں لانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب ان کی کیا کمزوریاں ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بنتی تھی. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کو وہ کرنا چاہیے، یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان سیاسی غلطیوں کے اوپر تجزیہ ہم جیسے صحافیوں اور اینکروں کو صرف اس وقت کرنا چاہیے کہ جب ملک میں جمہوریت ہو، تو آپ بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیاسی جماعت کی یہ پالیسی غلط ہے اور یہ صحیح ہے. لیکن جس ملک میں جمہوریت ہی نہیں ہے،
جس ملک میں کنٹرول ہی اسٹیبلشمنٹ کا ہے, غیر اعلانیہ مارشل لا ہے, اس میں بیٹھ کے ہم سیاسی جماعتوں کی پالیسیوں کو, سیاستدانوں کی غلطیوں کو ڈسکس کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کس کی گڈ بکس میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ جو کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں, آپ جو مرضی کر لیں, یہ کوئی منطق, کسی دلیل کی بنیاد پہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسیاں نہیں بناتی, نہ کسی اصول اور نہ کسی آئین اور قانون کی بنیاد پہ. اسٹیبلشمنٹ ایبسلوٹ پاور جو ہوتی ہے وہ ایبسلوٹلی کرپٹ کرتی ہے آپ کو, چاہے وہ انٹلیکچوئل کرپشن ہو, چاہے وہ پاور ہنگر ہو, چاہے وہ فائنینشیل کرپشن ہو. جب آپ کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جب آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ کو تایات استثناء دے دیا جا رہا ہے, تو پھر مجھے بتائیں نا, ہم یہاں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کی پالیسیوں کی کمزوریوں کے اوپر تجزیے کرتے پھر رہے ہیں. اور ہمارے بہت سے ایسے صحافی اور اینکر حضرات ہیں جو ابھی بھی اپنے آپ کو اپنے طور پہ وہ ایک بیلنس صحافت کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ ایسے تجزیے دیتے ہیں جیسے اس ملک میں کوئی جمہوری دور ہے اور اس کے اندر ایک صحافی دوسرے صحافی کو صحافت اور صحافتی زبان کے اوپر لیکچر دے رہا ہے. جب رات کے پہر ڈاکو آپ کے گھر میں گھستے ہیں تو آپ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے چائے نہیں پیش کرتے, آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے صحافی آج بھی ایک دوسرے کو لیکچر دیتے ہیں صحافتی اصولوں اور اقدار کا, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ اس سارے سیگمنٹس آف سوسائٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے سیاستدان ہیں, سول سوسائٹی ہے, وکیل ہیں, جج ہیں, عدلیہ ہے, پارلیمنٹ ہے, اس کے حوالے سے ان لوگوں میں ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے جو ہے وہ پھوڑیوں پہ بیٹھ کے اپنے باقی سارے سیاسی اور سماجی فرائض انجام دے رہے ہیں, مگر ان سے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے اوپر بھی تجزیہ کریں, اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کے اوپر بھی بات کریں, اور یہ بتائیں قوم کو کہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے پچھلے 78 سال سے, کیا اس سے ملک کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. اچھا, اب اس میں لاسٹلی ویڈیو کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا آپ دونوں سے, کیونکہ ہم نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا جو جی ہاں کہ سلوشن اس وقت کیا ہے. پہلے ثاقب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ثاقب صاحب, آپ کی نظر میں اس وقت کیا حل ہے موجودہ جو کرائسس ہے, جو حالات ہیں, جو خرابی ہے حالات کے اندر اس وقت؟ حال تو پھر ہم یہ کہیں کہ جو کچھ عمران خان سوچ رہے ہیں کہ وہ ادھر بات کرنا چاہتے ہیں, سمپل سی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں پولیٹیکلی. ڈیفینیٹلی وہ میرے خیال میں 4 نومبر کو بھی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ اردلی ہیں, ان سے ہم بات نہیں کریں گے. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے. ان کے پاس مینڈیٹ جس طرح آیا, نواز شریف صاحب کل کہہ رہے تھے کہ کارکردگی کی بنیاد پر جی عوام نے, حالانکہ 13 سیٹوں میں سے 11 میں الیکشن ہی نہیں تھا, 2 میں الیکشن تھا. کارکردگی کہاں تھی, مطلب کس بنیاد پر دے دی. اور پھر 3 قسطوں میں ان کی نشستیں بڑھتی جا رہی ہیں. 8-9 فروری کو جس طرح نشستیں ملی, مخصوص نشستیں ملی, اور اب جو ہے وہ جس طرح ملی. اور مطلب یہ دونوں سائڈز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جو میری نظر میں سلوشن تو پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا بیٹھنے میں ہی ہے نا, کہ اگر عمران خان صاحب پھر بیٹھ جائیں پولیٹیکل فورسز کو, اب ان کو کیسے بیٹھیں گے. ان کا جو مطالبہ ہے وہ مینڈیٹ چوری کا ہے. وہ مینڈیٹ چوری کا مطالبہ اگر یہ پوری کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو ہم لے آئیں تو پھر ہم جیلوں میں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو الٹیمیٹلی جو حل ہے وہ پولیٹیکل فورسز کے بیٹھنے کا ہی ہے, اور تو کوئی مجھے تو حل نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ نہیں بیٹھے تو 26ویں ترمیم بھی ہو گئی ہے, 27ویں بھی ہو گئی ہے. جن کے پاس ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا تو چلتا جا رہا ہے نا, ڈنڈا تو نہیں روک رہا. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل فورسز اگر بیٹھیں تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی حال جو ہے وہ نکل ہی آئے. ہو سکتا ہے جلدی نہ نکلے, دیر سے نکل آئے, لیکن نکل آئے. اس کے علاوہ میری نظر میں تو کوئی اب انقلاب تو آنا نہیں ہے نا. اب بندہ کہے کہ انقلاب آ جائے گا, جناب انقلاب تو ہم نے پھر دیکھ لیا نا. اب دونوں دوسری طرف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جسٹیفیکیشن ہے ہی کو نہیں نا. وہ ڈنڈا لے کے آپ جو گولیاں مارنا شروع کر دیں, یہ تو جسٹیفیکیشن اس کی تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن جو ہمارا ملک ہے اس کے ملک کے مطابق ہی ہم نے بات کرنی ہے. تو میرے خیال میں پولیٹیکل فورسز ہی بیٹھیں گی تب بھی کوئی سلوشن ہے. باقی تو پھر 2.5 سال ہو گئے ہیں, عمران خان کو 2.5 سال ہو گئے ہیں, اس کی بیگم کو 1.5 سال ہو گئے ہیں. تو اب تو میرے خیال میں پانی پولوں سے بھی گزر چکا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, طویل عرصہ ہے سر. آپ کی نظر میں کیا حل ہے اس تمام طرح بتائیے گا. بڑی آسان ہے یہ سوال کرنا. میں بتا دوں گا آپ نے بھی کوئی انسٹنٹ فارمولا رکھا ہوگا. میں نے رکھا ہوا ہے کہ جو ان دونوں نے کہا بالکل ٹھیک کا. عدیل بات یہ ہے کہ 1970 کے الیکشن میں بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا, اور اس کا حل بھی نکل آیا. اور اس کا حل یہ نکلا کہ ملک ٹوٹ گیا, اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا ایک سیاستدان ہمیں مل گیا
اور ملک ٹوٹنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جو آئین دیا، اس آئین کو آج تک ہم نے ٹوٹنے نہیں دیا اپنی طرف سے، حالانکہ اس آئین کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے، اور خود اس آئین کے بانی خاندان کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے کہ اب وہ والا آئین بھی نہیں رہا۔ تو بہرحال ایک حل تو نکلا تھا، اور وہ بڑا خطرناک اور خوفناک حل تھا۔ اس طرح کا حل تو میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا۔ مگر دیکھیں، جب حل طاقتور سے مانگا جاتا ہے نا، تو پھر یہ وہی حل ہوتا ہے جو 1971 میں ہوا۔ تو اس لیے حل جو ہے وہ کسی ڈکٹیٹر نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا ڈنڈے والے نے نہیں دینا ہوتا، حل سوسائٹی نے نکالنا ہوتا ہے۔ اب جیسے ثاقب نے کہا کہ پولیٹیشنز کو یہ حل نکالنا چاہیے، میرے خیال میں صرف پولیٹیشنز کو نہیں، یہ ذمہ داری صرف پولیٹیشنز کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری سول سوسائٹی کی ہے، یہ ذمہ داری ہر اس پڑھے لکھے شہری کی ہے جو اس ملک کے مستقبل کے بارے میں کنسرنڈ ہے۔ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بات کرنی چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حل کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آئے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو تو حل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو مسائل اور پرابلم کے اوپر تھرائیو کرتی ہے، وہ کیوں حل نکالے گی ایسے معاملات کا کہ جس حل کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہی ختم ہو جائے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی تو آئین کے مطابق یا کسی بھی پڑھے لکھے اور جمہوری معاشرے کے اندر اس طرح کے بحران کا جو بھی حل ہوتا ہے، اس میں ڈنڈے اور طاقت اور غلیل کا تو کوئی کردار نہیں رہتا، تو وہ کیوں حل کرنا چاہے گی؟ تو میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے ہم سب بطور شہری اپنے یہ ذہن بنا لیں کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں اور کہتے رہیں، اور یہ جو حل ہوتا ہے اس طرح کے بحرانوں کا، وہ کوئی ایک رات کی بات نہیں ہوتی، کوئی ریاضی کا سوال نہیں ہوتا، کوئی فزکس کا فارمولہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کیمسٹری کا کہ جس کو آپ استعمال کر کے کوئی دوائی تیار کر لیتے ہیں۔ یہ معاشرے جو ہیں اپنے بحرانوں کا حل ایک طویل جدوجہد سے نکالتے ہیں، اور اگر وہ واقعی حل ہے، ورنہ تو پھر حل بے نظیر بھٹو نے بھی نکال لیا تھا 1988 میں، ضیاء الحق کے مرنے کے بعد انہوں نے بھی 8ویں ترمیم تسلیم کر لی تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا وزیر خارجہ وزیر خزانہ برقرار رکھا تھا، انہوں نے بھی سمجھوتا کیا تھا۔ اور اگر آج ہم 88 کے بعد 2025 میں بھی بے نظیر بھٹو والی 1988 والی اگر ہم حل کی طرف جا رہے ہیں، پاور شیئرنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر یہ ذہن میں رکھے کہ 88 کے بعد جس طرح 25 کا بحران آیا ہے، تو 25 کے بعد 2060 میں بھی ہم اسی حل کی تلاش کر رہے ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے، جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، وہ ایک بات طے کر لے کہ اس نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یا نہیں، اور اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہے، تو پھر ہمیں صرف اس حل کے لیے صرف اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی جماعتوں کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا ہے، اپنے آپ کی طرف بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی، میں نے بھی، ہم سب نے مل کے اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم بات کرتے رہیں، ہم بولتے رہیں، جو ہمیں درست لگتا ہے وہ بات دہراتے رہیں۔ آپ کی بات درست ہے، بٹ اس میں بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے سر، پولرائزیشن کا، کیونکہ ہر شخص کی اپنی ڈیفینیشن بھی ہے آج کل، ہر شخص سمجھتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ دیکھیں عدیل، میری بات سنیں، یہ جو لفظ ہے نا پولرائزیشن، یہ جو لفظ ہے نا کہ یہ سیاسی مفادات اور سیاست، ان کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ یہ لفظ پولرائزیشن جو ہے یہ جنرل ضیاء الحق بھی استعمال کرتا تھا کہ ہماری سوسائٹی بڑی پولرائزڈ ہے۔ بھائی جمہوریت میں پولرائزیشن جو ہے وہ کوئی قرض نہیں ہوتی، پولرائزیشن تو ایک بلیسنگ ہے کہ جس کے اندر لوگ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو ہم ہر چیز کو پولرائزیشن کہہ کے کیا ہم سیاست پہ پابندی لگا دیں؟ نہیں۔ سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگا دیں، اختلاف رائے پہ پابندی لگا دیں؟ یہ اس طرح کے ورڈز جو ہے نا، اس نے ہی ہمارے سوسائٹی سے جو ہے وہ ڈیبیٹ اور کنورسیشن کے کلچر کو ختم کیا ہے۔ کوئی پولرائزیشن غلط چیز نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ پولرائزیشن جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے بیچ میں ہونی چاہیے، پولرائزیشن جو ہے وہ فوج کے ادارے اور عوام کے بیچ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کی طرف ہم آ رہے ہیں نا کہ پولرائزیشن کی جو میں بات کر رہا ہوں، اب لیٹ سے موجودہ حالات کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہر شخص اپنا کردار ادا کرے، جب آپ کے اوپر ڈنڈا ہے نا سر، بہت سے لوگ ہیں جو آج بول رہے ہیں، چند لوگ ہیں، گنتی انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے ان کو فنگر ٹپس پہ، کہ یہ لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، موسٹلی لوگ نہیں بات کر رہے، اور وجہ اس ڈنڈے کی ہے۔
اصل چیز تو یہ ہے جو یہ ثاقب صاحب بات کر رہے ہیں، جب تک سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جب مینڈیٹ ان کو نہیں ملا تو انہیں تسلیم کر لینا چاہیے تھا. اب بھی میں سمجھتا ہوں دیر نہیں ہوئی، تاہم جو گزشتہ روز انہوں نے ٹاک کی ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے اور انہوں نے اب اپنا سیاسی کیریئر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. لیکن پھر بھی سیاستدان، تمام سیاسی جماعتیں اگر بیٹھ جائیں آپس میں، عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں، حل نکل آئے گا. کم از کم وقتی طور پر کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو ہی جائے گا. جہاں تک آپ کی بات ہے وہ لانگ ٹرم سولوشن، اور وہ ہونا تو ہے ایونچولی. وہ ایک ہی صورت میں ہے جب اوپر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، سیاسی جماعتیں. دیکھیں میری بات سنیں عدیل، یہ ملک کوئی عمران خان کا نہیں ہے، یہ ملک نواز شریف کا نہیں ہے، یہ آصف زرداری کا نہیں ہے، یہ بلاول بھٹو نہیں ہے، یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب پاکستانیوں کا ہے. تو ہم اپنے تجزیوں میں بے شک تجزیہ کریں، جو لوگ سیاستدان حکمران رہے ہیں اور اقتدار میں رہے ہیں انہوں نے کیا 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 نہیں، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سیاسی بحران کا حل صرف ان چند سیاستدانوں نے نہیں لینا. یہ سارے تو اپنے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر ڈیلے بھی کر لیں گے. میں آج آپ کو بتا دوں کہ کل اگر کوئی 100 کارڈ حل نکلا بھی تو کہیں نہ کہیں ڈیل ہوگی. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جیسے شہری جو ہیں پاکستانی ہم چپ کر جائیں اور ہم کہ اب بس سب ٹھیک ہو گیا جی چلے آگے چلے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. یہ ملک ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا ان سیاستدانوں کا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم نے اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھنا ہے، اور اسی طرح تمام جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے تو ایک نہ ایک دن تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، پر اس میں وقت لگے گا. اصل بات یہ ہے، اور دیکھتے ہیں کتنا وقت لگے گا اور حالات کب بہتر ہوں گے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے متی اللہ جان صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.